हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली पुरफजल नाम में आपके भाई पास्टर अदनान न्यू रिवाइवल पतरस गार्डन चर्च से आप सबको सलाम। हालेलुया। और उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद में आपकी सलामती हो। और आज एक आपके लिए ख़ास मजमून लेकर आया हूँ जो मेरा ईमान है कि आप सुनेंगे तो बहुत सारी बरकत पाएंगे। और आज का कलाम है सच्चाई से वाकिफ़ होना। बहुत सारे लोग हैं सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होते, और जब हम सच्चाई से वाकिफ़ नहीं होंगे तो आज़ाद नहीं होंगे। आए कलाम मुक़द्दस क्या हमें कहता है उसमें से देखेंगे। यूहन्ना की अंजील और उसके आज हम 8वें बाब की 31वीं आयत से पढ़ने लगे हैं, जिसमें लिखा है कि पास यीशु ने यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था कि अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ़ होंगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। खुदा की कलाम पढ़े और सुने जाने में खुदा की बरकत हो। हालेलुया। आज हम यहाँ पर देख रहे हैं खुदा यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए और उन्होंने बहुत सारे लोगों में जो है वो खुदा की मुनादी की, और खुदा की मुनादी ये की कि वो एक है। और बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन लाए और बहुत सारे लोग इस बात पर यकीन आज भी नहीं करते। हालेलुया। यीशु मसीह पूरी कायनात के लिए जो है आए हैं, ना कि किसी एक कौम या कबीले के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि जब हम यूहन्ना की अंजील में देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है 3 बाब की 16वीं आयत में कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आज मेरे बहन भाइयों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह अपनी तरफ या अपनी बढ़ोतरी के लिए खुदा का कलाम बयान नहीं करते, बल्कि वो जाहिर करते हैं हकीकत में को किस तरफ इशारा करते हैं, कलाम की तरफ, खुदा के कलाम की तरफ, उस कलाम की तरफ जो मुजस्सम हुआ है। क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह इंसान बनकर आए और हम तो इंसान ही समझते हैं क्योंकि वो इब्ने आदम भी हैं, तो ऑलरेडी वो हमारी तरह के थे। हमें जिस तरह हम चलते हैं फिरते हैं खाते हैं पीते हैं इसी तरह वो भी करते रहे दुनिया के अंदर रहते हुए। लेकिन उसके मतलब एक गहरा भेद है जो यूहन्ना की किताब में हमें मुकम्मल तौर पर मिलता है। और ये यूहन्ना की किताब जो है अंजील मुकद्दस जो है ये एक बड़ी खुशखबरी है, लेकिन उन लोगों के लिए सिर्फ जो इसको सुनते और इस पर अमल करते हैं, हर किसी के लिए नहीं। क्योंकि इस किताब के अंदर यीशु मसीह की जो हकीकत है उसको बयान किया गया है और इशारा दिया गया है हम जो ईमान रखने वाले लोग हैं उनकी तरफ कि अगर आप इस हकीकत से वाकिफ होंगे, इस सच्चाई से वाकिफ होंगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। और बहुत सारे लोगों का मतलब है शायद किसी हुकूमत से किसी पार्टी से हमें जो है वो आज़ादी मिलेगी, ऐसा नहीं। बल्कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जब हम गुनाह करते हैं तो हम गुनाह के गुलाम हैं, और गुनाह की गुलामी से सिर्फ एक ही शख्स है, एक ही हस्ती है, एक ही वो वारिस है जो हमें आज़ाद करवा सकता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। अगरचे हम इंसान समझें तो वो शख्स है, और अगर कलमा मुजस्सम समझें तो अलवियत खुदा का कलाम और पूरी कायनात की मामूरी है। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि मामूरी उसी के वसीला से, पूरी कायनात उसी के वसीला से, समंदर दरिया पहाड़ समंदर हर चीज उसी के वसीला से है, और जिधर तक हमारी नजर जाती है सब चीजें उसी कलाम के वसीला से वजूद में आई हैं। हालेलुया। यह हकीकत है मेरे अजीजों। लेकिन आज मुझे ये बात कहने पर दुख सा महसूस होता है कि आज भी बहुत सारे लोग सच्चाई से वाकिफ नहीं होना चाहते।
اور بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار تو ہیں مگر حقیقت کو جاننا نہیں چاہتے۔ حقیقت کلام مقدس میں یہودیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے یسوع مسیح بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ شاگرد وہ ہوتا ہے جو سیکھنے والا ہوتا ہے، اور جو سیکھتا نہیں وہ شاگرد کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک ہم شاگرد نہیں بنیں گے تب تک ہمیں استادی کا علم حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ جو بھی استاد ہے پہلے وہ شاگردیت میں آتا ہے پھر استاد بنتا ہے، اور اگر ہم شاگرد ہی نہیں تو پھر استاد کیسے بنیں گے؟ یسوع مسیح نے تو کہا کہ وقت کے حساب سے، وقت کے لحاظ سے تو آپ کو استاد ہونا چاہیے، لیکن ہم تو شاگرد نہیں، کیونکہ ہمیں سیکھنے کا شوق نہیں، ہم سیکھنا چاہتے نہیں۔ یہ سچائی ایک بڑا بھید ہے۔ سچائی جو ہے یہ سچ سے نکلتی ہے۔ سچ اگر اس کے گہرے میں جائے تو صادق سچا ہوتا ہے، یعنی کہ صادق، اس کا جب آسانی میں ہم سیکھنا چاہیں تو صادق وہ ہے جو سچ پر قائم ہے۔ اگر کسی کے اندر سچ نہیں، سچائی نہیں تو وہ صادق نہیں۔ اور صادق خدا تعالی کا ایک نام ہے۔ بہت سارے لوگ سیکھنا نہیں چاہتے، اس لیے انہیں یہ علم نہیں کہ خدا ایک ہے، بٹ اس کی شخصیات یعنی کہ اس کی خوبیاں اور اس کے جو نام ہے، نام ایک وزن جو ہے یعنی کہ اس کی پہچان جو ہے وہ مختلف طریقوں سے ہر قوم، ہر قبیلے کے اندر مختلف زاویے سے اس کو ناپا جاتا ہے، اور وہ ایک خدا ہر حقیقت کو پورا کرتا ہے، کیونکہ خدا تو ایک ہے۔ یہ ہر قوم، ہر قبیلہ مانتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ شاید کرسچن جو ہیں وہ 3 خداؤں کی عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں، خدا ایک ہے۔ اسی لیے تو یسوع مسیح نے کہا کہ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی، کیونکہ آزادی جو ہے وہ میرے عزیزوں گناہوں سے ہمیں حاصل ہوگی، اور گناہوں سے آزادی صرف اس کو حاصل ہوگی جو سچائی سے واقف ہوگا۔ سچائی کیا ہے کہ آسمان کی معموری یسوع مسیح کے نام سے قائم کی گئی ہے، کیونکہ اس کے نام میں نجات ہے، قدرت ہے، الوہیت ہے، خدا کی معموری ہے۔ اور میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جانا چاہوں گا۔ نئے عہد نامہ کی گواہی نہیں ہے، بلکہ پرانے عہد نامہ میں بھی نبیوں نے یہ گواہیاں دی۔ آئیں میرے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں، ہم میرے ساتھ سیموئیل کی کتاب نکالیے گا میرے عزیزوں، اور اس کے 12ویں باب کی ہم 24ویں آیت کا مطالعہ کریں گے، جس میں بڑی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے، فقط اتنا ہو کہ تم خداوند سے ڈرو اور اپنے سارے دل اور سچائی سے اس کی عبادت کرو، کیونکہ سوچو کہ اس نے تمہارے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ ہاللیلویا! کس نے کام کیے ہیں بڑے بڑے؟ خدا نے۔ اگر آج ہم اس کی سچائی سے واقف نہیں تو ہم آزاد نہیں۔ ہم اکثر سوچتے ہیں عبادت چرچوں میں چلے جائیں، عبادت گاہوں میں چلے جائیں، یا کسی بھی جگہ پر چلے جائیں تو اکثر میرے بھائی میری بہنیں کہتے ہیں ہم تو آزاد ہیں، لیکن کلام مقدس کی یہ آیت بھول جاتے ہیں کہ تم آزاد تو ہو مگر آزادی کو بدی کا پردہ مت بناؤ۔ یہ بھول جاتے ہیں۔ آزادی میں ہم بالکل آنکھیں بند کر دیتے ہیں اور سننا پسند نہیں کرتے کہ شاید ہمیں کوئی تربیت کے لیے آواز دے رہا ہو، شاید ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ اس طرح کے آزاد ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے ارد گرد دیکھنا بھی گوارا نہیں ہوتا۔ ایسے آزاد ہوتے ہیں۔ ایسے آزاد خدا کو پسند نہیں، کیونکہ خدا چاہتا ہے ایسے آزاد ہوں جو میری بادشاہی میں آئیں، جو میرے ساتھ تخت پر بیٹھ کر
قوموں کا فیصلہ کریں، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم ایسے آزاد بن جائیں کہ پوری دنیا پر حکومت کریں، کیونکہ یسوع مسیح نے یہ اختیار اپنے شاگردوں کو دیا کہ جو کام میں کرتا تھا تم اس سے بھی بڑے کام کرو گے، لیکن وہ کام کرنے کے لیے ہمیں پہلے سچائی سے واقف ہونا پڑے گا۔ جیسے ہم نے سیموئیل کے 12ویں باب کی 24ویں آیت کا مطالعہ کیا تو وہاں پر ہم نے دیکھا کہ خدا نے بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ کس نے کام کیے ہیں؟ خدا نے۔ اور وہ کام کس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ کون سے بڑے بڑے کام؟ کیا کوئی اندھا، وہ بھی ماں کی گود میں اندھا ہو، یعنی کہ بچپن سے پیدا ہوا اندھا ہو، کیسے وہ شفا پائے گا؟ خدا کی قدرت کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یسوع نے کر دکھایا اتنا بڑا کام کہ ایک مردہ قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، میں اور آپ آواز ماریں گے کیا قبر سے باہر آئے گا؟ وہ نہیں آئے گا۔ لیکن یہ خدا کی قدرت ہے، خود اس نام کی جو اس نام کے اندر قدرت پائی جاتی ہے، اس نام کی قدرت ہے کہ وہ قبر پر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ اے لازر قبر سے باہر آ جا، اور وہ قبر سے باہر آ جاتا ہے۔ ایسا کام کیا آپ نے کبھی سنا، دیکھا؟ صرف یسوع مسیح نے کر دکھایا۔ ایسا کام کہ اگر کوئی اسے چھو لے تو وہ شفا پا جاتا ہے۔ ایسا کام اگر وہ کسی کو چھو لے تو وہ شفا پا جاتا ہے۔ جس کو لوگ چھونے سے گریز کرتے ہیں، میرا یسوع ان کو پکڑ کر شفا بخش دیتا ہے۔ ہاللیلویا! ایسا کام اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، صرف یسوع مسیح عام میری اور آپ کی طرح کا شخص نہیں ہے۔ سچائی سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو اس بھید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ وہ ایک ایسی مخلوق ہے جو میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ میں اور آپ ایک مرد سے، ایک باپ سے پیدا ہوئے ہیں، لیکن وہ ایک الگ جسم لے کر آیا ہے۔ میرا اور آپ کا جسم ایک مرد کے جسم سے تجویز کرتا ہے، لیکن اس کا جسم مرد کے جسم سے تجویز نہیں کرتا۔ اس کا جسم قدرتی ہے، کیونکہ کلام میرا اور آپ کا کلام نہیں، وہ خدا کا کلام ہے، اور خدا کا کلام جو کرتا ہے وہی ہوتا ہے، جو کہتا ہے وہ کر دکھاتا ہے۔ اس نے کہا ہو جا تو ہو گیا۔ آسمان، زمین، سمندر، دریا، پہاڑ، فضا، تمام چیزیں ہو گئیں۔ بہت سارے لوگ اس بات پر تکرار کرتے ہیں، لیکن سچائی سے واقف ہونا نہیں چاہتے۔ سچائی کیا ہے؟ کہ وہ جسم بھی الگ جسم ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا جسم بابا آدم سے چلا آ رہا ہے، لیکن اس کا جسم بابا آدم سے نہیں بلکہ آسمان سے چلا آ رہا ہے۔ ہاللیلویا! خدا کی قدرت، خدا کا زور اس کے جسم میں سے ظاہر ہوتا ہے۔ بھید بہت بڑا ہے، لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بتانا چاہتا ہوں جتنا میں نے سیکھا ہے، کہ خدا نے جب آدم کو بنایا تو خالی اس کو شوق نہیں آیا تھا خداوند کو اس بات کا کہ آدم ایک الگ سے میں خوبصورت بنا دوں گا، بس نہیں، بلکہ خدا نے یہ سوچا کہ میں روح ہوں اور مجھے ایک جسم کی ضرورت ہے۔ پھر اس نے آدم کا جسم بنایا اور اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی شبیہ پر، اور خدا نے اپنا روح اس میں پھونکا اور وہ جیتی جان ہوا۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر تو اپنا روح آدم سے لے لے تو آدم مٹی کا ڈھیر ہے۔ آدم مٹی کا
ڈیر ہے، اور حقیقت ہے میرے اور آپ کے اندر خدا کا روح اگر وہ واپس لے لے تو ہم مٹی کا ڈیر ہے۔ اس لیے خدا نے اپنی سکونت گاہ بنائی، آدم کو خلق کر کے، آدم کو بنا کر ایک ڈھانچے میں اپنا روح پھونکا اور اسے جیتی جان بنا کر اپنی جو اپنے رہنے کی جگہ ہے وہ تیار کی۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ خدا کی قدرت ایسی ہے کہ میں اور آپ جواب نہیں دے سکتے، لیکن خدا اتنا بڑا خدا ہے کہ زمین پاؤں تلے کی چوکی رکھتا ہے اور آسمان کو تخت بنا لیتا ہے۔ اتنا بڑا خدا، لیکن اسے پسند آیا کہ میں ایک آدم میں رہوں۔ خدا کی قدرت ہے، میں اور آپ تو اس میں کچھ کر نہیں سکتے۔ جب آدم نے گناہ کیا تو وہ جسم ناپاک ہو گیا۔ غلطیوں میں بھی لکھا ہے کہ جسم گناہ آلودہ ہے، اور بہت سارے حوالہ جات ہیں کہ جسم گناہ کے سبب سے گناہ آلودہ ہو گیا، اور اس گناہ آلودہ جسم میں خدا کی قدرت رہ نہیں سکتی، کیونکہ خدا تو بدی کو نہیں دیکھ سکتا، اور وہ اس گناہ آلودہ جسم میں کیسے رہے گا؟ اور اس لیے پھر خدا نے ایک اور منصوبہ قائم کیا، اور اسی وقت ابلیس کو کہہ دیا کہ عورت سے ایک اور پیدا ہوگا جو تیرے سر کو کچلے گا۔ لیکن یہ کوڈ ورڈ رکھا، اشارہ دیا، نبیوں کے ذریعہ سے اس کوڈ ورڈ کو کھولا گیا، لیکن صرف سمجھدار لوگ ہی اس کوڈ ورڈ کو سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ سچائی سے واقف ہوں گے تو سچائی آزاد کرے گی، لیکن جو سچائی سے واقف نہیں ہوں گے تو وہ سچائی ان کو آزاد نہیں کرے گی۔ اور سچائی کیا ہے کہ خدا نے پھر ایک پلان بنایا اور ایک ایسا جسم تیار کر دیا، ایک ایسا وہ ڈھانچہ تیار کر لیا کہ جو پاک ہو، مقدس ہو، جس میں خدا کی روح سکونت کرے۔ ہاللیلویا! اور وہ یسوع مسیح کا جسم تیار کیا گیا، اور اس کا روح اس میں جو ہے وہ سکونت کرتا ہے۔ اسی کے روح سے تو میرے عزیزوں، کیونکہ خدا کا روح ہے نا، خدا کا روح، جس روح کے وسیلہ سے پوری دنیا قائم ہوئی، خدا کے کلام میں لکھا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یسوع مسیح تو صرف ایک، ہمیں شاید یہی لگتا ہو کہ ایک عام انسان ہے، جیسے انسانوں کی طرح وہ آیا، لیکن وہ انسان نہیں بلکہ الگ مخلوق ہے، جو میرے اور آپ کے جسم کی طرح کی نہیں، بلکہ اس کا جسم پاک ہے، اس کا جسم پاک ہے، اس لیے خدا اس میں سکونت کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ اے استاد ہمیں اپنے باپ کا تعارف تو کروا، باپ دکھا، اگر تجھے نظر آتا ہے تو ہمیں بھی دکھا۔ تو اس نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ اگرچہ کہ کوئی اور سبب ہوتا تو وہ کہہ سکتا تھا، لیکن میں اور آپ اس بات کو تو سمجھتے ہیں کہ روح کسی کو نظر نہیں آتا، اور خدا روح ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا روح ہے، اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار بھی روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ خدا کا روح پانیوں پر جنبش کرتا تھا۔ خدا کا روح صرف خدا ہی جان سکتا ہے اور کسی پر ظاہر نہیں ہوا، لیکن کلام مقدس کہتا ہے کہ جس پر اس کا بیٹا ظاہر کرے گا اس پر ظاہر ہوگا، اور اس کے بیٹے نے ظاہر کیا ہے کہ جو سچائی سے واقف ہوگا سچائی اسے آزاد کرے گی، اور سچائی یسوع مسیح جو قدرت سے بھرا ہوا ہے، اس کے اندر خدا کا روح مموری سے ہے، اور اس جسم کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے۔ اسی لیے وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، اسی لیے میرے عزیزوں وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا ہے، اسی لیے وہ پانی کو حکم دیتا ہے، اور پانی اس کے پاؤں کے نیچے میرے عزیزوں اپنے ہاتھ بچھا دیتے ہیں۔ وہ اگر طوفانوں کو حکم دیتا ہے طوفان تھم جاتے ہیں، اگرچہ وہ مردوں کو آواز دیتا ہے مردے قبر سے باہر آتے ہیں۔ یہ میرے عزیزوں اس روح کا جلال ہے، اسی خدا کی قدرت ہے جو یسوع مسیح میں سمائی ہوئی ہے۔ ہاللیلویا! اور اس یسوع پر ایمان رکھنے کے سبب سے، اس کے شاگرد بننے کے سبب سے وہ روح آپ میں سما جاتا ہے۔ ہاللیلویا! آپ کے اندر آ جاتا ہے،
وہی روح، یعنی کہ خدا کا روح آپ کے اندر یسوع پر ایمان رکھنے سے آتا ہے، کیونکہ لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام میں سے، مسیح یسوع کا کلام، مسیح کا کلام جو نجات دینے والا ہے، اس کا کلام جو آپ کو قائم رکھنے والا ہے، اس کا کلام۔ آئے اس سچائی سے واقف ہوں تاکہ سچائی آپ کو آزاد کرے۔ اور بہت ساری ڈیٹیل ہے، لیکن وقت کو غنیمت جانتے ہوئے میں اتنا ہی بتانا چاہوں گا کہ بائبل مقدس ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کو ہمیشہ کی زندگی کی راہ دکھاتی ہے۔ آئیں، بہت ساری قوموں قبیلوں کی طرح اپنی زندگی کو برباد مت کریں، یسوع کے پاس آئیں، یسوع کو جاننے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی مل سکے۔ خدا آج کے کلام کے سبب سے آپ کو بہت ساری برکتیں دے اور سمجھنے کی قوت دے، کیونکہ جب تک ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تب تک ہم سمجھ سکتے نہیں۔ تو آئے، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کلام کو ضرور اوروں تک پہنچائیں، اور خاص طور پر گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ اس چینل کو بہت سارے ممالک جو ہیں وہ دیکھتے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اس چینل کے ذریعہ سے آپ بہت ساری برکت پائیں گے۔ آپ کو آج کا کلام بہت ساری برکت دے، آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گریس نیٹ ورک ٹیلی ویژن آپ کے لیے ہر وقت بیدار رہتا ہے تاکہ آپ تک خدا کا کلام پہنچائے، اور آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو اپنی شخصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اس کی ٹیم کو، پاسٹر دانش پیٹر صاحب کو اور اس کے تمام اس کرندوں کو، ان کے ساتھ جو جڑے ہوئے ہیں بھائی بہنیں، ایک بڑی ٹیم ہے اس چینل کو جو لے کر چل رہی ہے، ان سب کے لیے آپ دعا کریں، اور یہ چینل پوری دنیا میں یسوع مسیح کی منادی اسی طرح کرتا رہے، اور کونے کونے میں خدا کے کلام کی جو ہے وہ بشارت پہنچا کر بہت سارے لوگوں کے لیے برکت کا سبب بنے۔ آئیں میرے عزیزو، ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور اختتام میں دعا کریں گے اس چینل کے لیے، اور بھائی جو کیمرہ مین ہیں ان کے لیے، اور تمام گریس نیٹ ورک کے بہن بھائیوں کے لیے ہم سب مل کر دعا کریں گے، اور جتنے بھی لوگوں نے آج کلام کو سنا ان سب کے لیے بھی برکت کی دعا کریں گے۔ ہاللیلویا۔ قدوس خدا، قادر مطلق آسمانی جلالی خدا، رحم فضل اور قدرت سے بھرے ہوئے خدا، میں تیرا خادم اے خداوند تیرے قدموں میں جھک کر فریاد کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، کیونکہ تو دعاؤں کو سنتا اور جواب دیتا ہے۔ اے میرے خداوند، آ اور آج کا جو کلام اے خدا تو نے ہمیں سکھایا ہے، ہمیں سمجھنے کی قوت عطا کر تاکہ خدا ہم اوروں تک پہنچائیں۔ اور یہ اے خدا بات حقیقت ہے کہ جب تک ہم سچائی کے واقف نہیں ہوں گے، سچائی ہمیں آزاد نہیں کرے گی۔ اے خداوند، ہمیں توفیق بخش کہ ہم تیرے کلام مقدس کو سمجھنے کے قابل بن جائیں۔ پاسٹر دانش پیٹر صاحب کے لیے اے خداوند، اور تمام تر ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو گریس نیٹ ورک پر ورک کر رہے ہیں، اور اے خدا تیرے ان لوگوں تک جن کو تو نے چنا تو ہے، اے خداوند خدا وقت کے حساب سے اے خداوند کوئی استاد ان تک نہیں پہنچتا، اے خدا تو نے گریس نیٹ ورک کو سبب بنایا کہ اے خدا تیرے کلام کو ان بہن بھائیوں تک پہنچائے۔ میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اور پوری ٹیم کے لیے برکت چاہتا ہوں اے خداوند، اور چاہتا ہوں کہ دن دگنا رات چگنا اس اے خداوند خدا چینل کو، اس نیٹ ورک کو اے خدا اپنی برکتوں سے مالا مال کر، تاکہ ہم سب مل کر اسی طرح اس نیٹ ورک کے ذریعہ سے تیرے کلام کی منادی کرتے رہے اور یسوع نام جلال پائے۔ مسیح یسوع کے نام سے مانگتا اور پا لیتا ہوں، آمین۔